अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और निहायत रहम वाला है। आज मेरे पास 2-3 इस्तांबुल से छोटे-छोटे वाक़यात हैं, जिनमें से बहुत सारे सिस्टम के जो तरीक़ाकार हैं और सिस्टम के जो फ़ॉल्ट हैं और जो इनफ़रादी गलतियाँ उन सब का इयादा किया जा सकता है। मैं वो 2-3 वाक़यात आपसे शेयर करना चाहता हूँ। ये इम्पोर्टेंट इसलिए हैं कि यहाँ पर इस्तांबुल में जो फ़ॉरेनर्स रहते हैं वो उनके लिए काफ़ी मसाइल जब बनते हैं, कोई मसला सामने आता है तो वो पैनिक होते हैं और पैनिक होके वो उस मसले को और गंभीर कर लेते हैं और उस गंभीर करने की वजह से उसका सॉल्यूशन नहीं मिल पाता। नॉर्मली यहाँ पर मैंने ये देखा है कि जो लैंग्वेज बैरियर है, इसकी वजह से मोस्टली लोग तो अगर उनको उनके साथ कोई वारदात होती है या कोई उनका पर्स गिर जाता है या कोई मोबाइल उनका छिन जाता है तो वो उसकी कंप्लेंट्स ही दर्ज करवाने में बहुत ज़्यादा हेजिटेट करते हैं, क्योंकि लैंग्वेज बैरियर है। तर्जमान कहाँ से लाएंगे, तर्जमान पेमेंट लेगा और तर्जमान जो है वो प्रॉपर तर्जमानी नहीं करता। ये बहुत सारे मसाइल हैं। मैं आपको एक दो एग्जांपल है मेरे पास, उससे मैं आपको कुछ सिस्टम को क्लियर करने की कोशिश करता हूँ, ताकि वो लोग जो मायूस हो जाते हैं, इब्तदाई तौर पर ही गिव अप कर जाते हैं, उनके लिए एक मशवरा होगी ये आज की वीडियो। और उनको एक एग्जाम्पल के साथ मैं पेश करना हूँ। मेरे एक जानने वाले यहाँ पर उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी ली है, अपार्टमेंट लिया है। वो मेरे तवस्सुत से यहाँ आए और वो आते हुए जब यहाँ शिफ्ट हो रहे थे, पहले प्रॉपर्टी लेके वापस चले गए, जब वो यहाँ शिफ्ट हो रहे थे तो उन्होंने स्पेशली ट्रांजिट फ़्लाइट ली दुबई की। वो वहाँ से आईफ़ोन 14 प्रो मैक्स जो है वो तकरीबन जो जिसकी $2400 कीमत थी, $2400, वो वहाँ से उन्हें $1300 का मिला, यानी ड्यूटी फ्री मिला उन्हें। और उसकी वजह से वो बड़े खुश थे कि उन्होंने जो 6 लाख से ज़ायद मालियत की जो मोबाइल है, उन्होंने वह 3.5-4 लाख में ले लिया है। 6.5-7 लाख इसकी मालियत थी। तो शौकीन भी थे, आईफ़ोन 14 उनके हाथ में था। वो यहाँ पर आए और उन्होंने कहा कि तुर्की में, क्योंकि एक यूरोप में ज़िंदगी का आगाज़ करना है, तो ज़रा डैशिंग किस्म का फ़ोन उनके हाथ में होना चाहिए। तो यहाँ पर 1.5-2 माह जब वो पहले तो उन्होंने लैंग्वेज कोर्स में दाखिला लिया, उसके बाद वो एक रूटीन थी उनकी, शाम के टाइम खाने करीब रेस्टोरेंट था, उसमें खाने के लिए जाते थे। वहाँ कहीं वो ऑब्जर्वेशन में आया आईफ़ोन 14 प्रो मैक्स उसके हाथ में। और क्योंकि वो मुसलसल एक रूटीन में वहाँ पर रात का खाना खाने के लिए जा रहा था शाम के बाद, और वॉक करते हुए जाता था, तो उसको बाकायदा उसकी रेकी की गई कि 7 लाख के करीब मालियत का, यानी कोई 70-80 हज़ार लीरा का फ़ोन उसके हाथ में होता था और वो खाना खाने के लिए जाता था। तो उसको रेकी करके एक दिन वाक़या ये हुआ 1.5-2 माह बाद, अभी बिल्कुल नया फ़ोन था और उसका शौक भी पूरा नहीं हुआ था कि वो रेस्टोरेंट से तकरीबन 1 फरलांग पहले एक गाड़ी उसके पास आके रुकती है और उससे पूछते हैं कि एक मोबाइल पर बच्ची की तस्वीर दिखाते हैं कि ये बच्ची यहाँ पर गुम गई है, तो क्या आपने इस बच्ची को देखा है? तो उसे तर्कश तो आती ही नहीं है, वो उसे 2-4 अल्फाज आते हैं, बिल्मी योरम। उसने कहा बिल्मी योरम, उसने वो तर्कश में, उन्हें इंग्लिश नहीं आती थी। वो वारदात ये थे, उन्होंने कहा जी अगर एक खातून थी और एक मर्द था जो ड्राइविंग सीट पर था गाड़ी में, तो खातून ने कहा कि अगर आप इस बच्ची को देखें तो हमें इस नंबर पर इत्तला दे दें। इसने कहा जी नंबर आप अपना बता दें। उसने कहा लाओ मैं तुम्हारे मोबाइल पर नंबर नोट कर देती हूँ, इस नंबर पर अगर बच्ची नजर आए तो इत्तला दे देना। उस भोले मासूम आदमी ने वो अपना आईफ़ोन 14 प्रो मैक्स उसके हाथ में दे दिया कि वो अपना नंबर लिखेगी। जैसे ही उसने अपना नंबर लिखना शुरू किया तो ड्राइवर ने गाड़ी भगा दी और वो उसका मोबाइल लेके रफू चक्कर हो गया। मुझे फ़ोन किया, मैंने कहा जी आप पुलिस को कांटेक्ट करें, एमरजेंसी कॉल की। वहाँ पर पुलिस पहुँची और वहाँ पर पहुँच के पुलिस ने वाक़या देखा कि क्या हुआ, और उन्होंने कहा कि तर्जुमान के साथ आप थाने ले आ जाएँ, इसकी रिपोर्ट दर्ज करवाएँ। अगले दिन वो तर्जुमान के साथ जाते हैं और अपनी रिपोर्ट करवाते हैं और उसकी कॉपी लेके आ जाते हैं घर, और कहते हैं जी मुझे पुलिस वालों ने अपना फ़ोन नंबर भी नहीं दिया और ना ही मेरे से कोई बहुत ज़्यादा खुशगवार पाकिस्तानी पुलिस की तरह चाय-शाय बैठ के पी, और ना ही उन्होंने ये कहा कि तुम फलां दिन आ जाना, हम रेड करने जाएँगे। तो फिर वो थोड़ा-सा मायूस इसलिए भी थे कि 7 लाख का फ़ोन था, नया था बिल्कुल। उन्होंने कहा जी मैं, और वो तुर्क सिटीज़न भी नहीं था,
وہ یبانجی کے طور پر وہ پھر بہت زیادہ ہمارے لوگ فیل کرتے ہیں کہ ہمیں غیر ملکی کے طور پر ایک تھرڈ ورلڈ سے آئے ہوئے لوگوں کے طور پر ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ تو وہ اس کو یہ بھی تھا کہ میں یبانجی ہوں اور میرے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا، میں پولیس والوں سے کمیونیکیٹ بھی نہیں کر پاتا، تو یہ فون میرا ملنا مشکل، مایوس تھا وہ فون کی وجہ سے۔ خیر، فون کی یاد ستانے لگی تو کوئی ہفتے 8 دن بعد وہ تھانے میں پہنچ گیا ان کو پولیس والوں سے پوچھنے کے لیے کہ میرے فون کا کیا ہوا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ ہماری ڈیوٹی ہے، تم نکلو یہاں سے اور تم نے نہیں آنا۔ تو اس نے مجھے فون کیا، بڑا مایوس تھا، ڈس پوائنٹڈ تھا کہ پولیس والوں نے مس بہیو بھی کیا، مجھے اپنا نمبر بھی نہیں دیا، اور انہوں نے کہا کہ تم کیا کرنے آئے ہو تھانے، یہ ہمارا کام ہے، ہم کریں گے۔ تو اس نے تقریباً 100% اپنے فون کو انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کے دفن کر دیا، اپنے دل سے ہی دفن کر دیا کہ یہ نہیں ملنا۔ ایک میں یابانجی ہوں، دوسرا مجھے لینگویج نہیں آتی، تیسرا مجھے پولیس والے گھاس نہیں ڈالتے، اور ہمارا کلچر ہے بنیادی طور پر جب ہم کوئی FIR درج کرواتے ہیں تو ہم اگلے دن جاتے ہیں، پولیس والے کہتے ہیں کہ ہماری گاڑی میں 5,000 کا پیٹرول ڈلواؤ، چلو ریڈ کرنے چلتے ہیں۔ ریڈ کرنے جاتے ہیں، رستے میں لنچ کا ٹائم ہو جاتا ہے تو وہ پولیس والے کہتے ہیں کہ یہاں کسی ہوٹل میں ہمیں ذرا کھانا کھلا دو، بھوک لگ گئی ہے، اور ریڈ کرنے کے بعد جب بندہ نہیں ملتا تو رات کا کھانا بھی کھا کے واپس تھانے میں پہنچتے ہیں، تو پیٹرول بھی ڈلواتے ہیں، سگریٹ بھی کہتے ہیں ہمیں لے کے دو، ہم ریڈ کرنے جا رہے ہیں۔ تو ہمارا کلچر یہ بنیادی طور پر، تو جب یہاں یہ کلچر نہیں تھا، انہوں نے کہا کہ تمہارا کام نہیں ہے، تم ہمیں نہ ہم فون نمبر دیں گے اور نہ ہی تم دوبارہ تھانے میں آؤ گے، ہم اپنا کام کر رہے ہیں، تمہارا کانٹیکٹ نمبر ہے ہمارے پاس۔ تو اس نے اپنے فون کو انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کے دفن کر دیا، اور اسی مایوسی میں وہ یہاں سے کوئی مہینے بعد اداس ہو گیا پاکستان اپنے گھر والوں سے، اور وہ واپس چلا گیا، اور یہ کہتے ہوئے مجھے گیا کہ جی یہاں پر تو اگر ہماری کوئی چیز گم جائے، کتنی بھی قیمتی ہو، ہم یابانجی ہی ٹریٹ ہوں گے، اور فون جو ہے وہ میرا ختم ہو گیا ہے، میں اتنے شوق سے ٹرانزٹ فلائٹ لے کے دبئی سے لے کے آیا تھا، تو وہ جو ڈسکاؤنٹ لیا وہ بھی گیا، جو پیسے دیے وہ بھی گئے، تو وہ مایوسی سے پاکستان چلا گیا۔ اب ہوا کیا، تقریباً اس کے جانے کے 15-20 دن بعد اس کے گھر پہ، اس کے اپارٹمنٹ پر، اس کی ریسیپشن پر پولیس پہنچتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ اس سے ملنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے پوچھا ریسیپشن والوں نے، انہوں نے کہا جی وہ تو پاکستان گیا میں۔ انہوں نے کہا جی وہ انہیں آپ کسی طریقے سے اطلاع کر دیں کہ ان کا جو iPhone 14 Pro Max ہے وہ مل گیا ہوا ہے، وہ ہمارے یا تو عدالت میں اپلیکیشن دیں اپنے قملے کے ساتھ، یا تھانے آ کے اپلیکیشن دے دیں اور اپنا فون ریسیو کر دیں۔ اب جب ان کے ریسیپشن سے انہیں میسج کیا گیا کہ آپ کا گما ہوا فون مل گیا ہے، پولیس آئی تھی، تو اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ وہ تو جناب یہ مجھے اس طرح کی اطلاع ملی ہے، شاید غلط فہمی ہے، آپ ذرا کنفرم کر دیں۔ میں نے کہا جی میں خود جا کے کنفرم کر دیتا ہوں۔ اس نے مجھے اپنی FIR بھیجی۔ مین وائل میں جب پہنچا ہوں تو انہوں نے مجھے بتایا کہ جی ہاں اس FIR کے اگینسٹ جو iPhone جو چھینا گیا تھا، گاڑی والوں نے چھینا تھا، وہ بندے پکڑے گئے ہیں، اور یہ فون بھی ریکور ہو گیا ہے اور صحیح حالت میں ریکور ہوا ہے، تو وہ ہمارے پاس ہے، ہمارے جو ڈپارٹمنٹ کے پاس، تو اس کے پاس باقاعدہ وہی شخص ریسیو کر سکتا ہے جس کا قملک نمبر ہوگا، اور وہ خود آ کے تصدیق کرے گا کہ یہ میرا فون ہے، اس پر یہ رجسٹرڈ ہے۔ اب وہ پاکستان میں ہے، لیکن فارچونیٹلی اس کا جو وکیل جو اس کی اقامت کے لیے اپلائی کرتا ہے، اس کے پاس اس کی پاور اٹارنی ہے، اس کے ذریعے پرسو کیا ہے، اس کا فون نمبر اس کا فون لینے کے لیے وہ مل جائے گا۔ اب بنیادی طور پر وہ شخص انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کے اس کو ختم کر چکا تھا، اپنے ڈاکومنٹس میں وہ اسے ختم کر چکا، دفن کر چکا تھا۔ لیکن سسٹم کیا ہے؟ سسٹم یہ کہ وہ پولیس جو یبانجی کو، جس کو زبان بھی نہیں آتی، اسے تھانے میں یہ کہہ کے بھگا دیتی ہے کہ تمہارا کام نہیں ہے، ہمارا کام ہے، وہ پھر اسے اس کے گھر میں اطلاع دینے کے لیے آتی ہے کہ تمہارا گما ہوا فون مل گیا ہے، اور یہ ملا کتنی دیر بعد؟ 3.5 ماہ بعد جا کے ملا۔ اب اسے اس بات پر یقین نہیں آ رہا، وہ پاکستان میں وہ مایوس تھا۔ میں نے اسے کہا، میں نے خود جا کے تصدیق کی، آپ کا فون مل گیا ہوا ہے، ان کی کسٹڈی میں، آپ یا آپ کا وکیل یہ فون ریسیو کر سکتا ہے، آپ وہ وکیل کے ذریعے پرسو کر اپنے۔ ایک سٹوری تھی کہ سسٹم کے تابع ہوتا ہے سب کچھ، افرادی شخصیات کے تابع نہیں ہوتا۔ پاکستان میں شخصیات کے تابع ہوتا ہے سارا سسٹم۔ SHO اچھا ہے تو وہ آپ کو عزت دے گا، SHO برا ہے تو وہ آپ کو گالی گلوچ کر کے فارغ کر دے گا۔ انویسٹیگیٹر آفیسر جو ہے وہ اگر ایماندار ہے تو وہ آپ کی کوشش کرے گا
آپ کی واردات میں، اور اگر وہ بے ایمان ہے تو وہ آپ سے پیسے کا تقاضا کرے گا، آپ سے پیٹرول ڈلوائے گا، آپ سے کھانا کھائے گا۔ تو یہ سسٹم بنیادی طور پر یہاں پر سسٹم اورینٹڈ ہے۔ انہوں نے آپ سے کھانا کھانے یا آپ سے گاڑی کا پیٹرول ڈلوانے کی بجائے انہوں نے وہ جو ایف آئی آر درج کی ہے اس کا اوپر جواب دہ ہیں وہ، کہ اس ایف آئی آر کے اگینسٹ آپ نے جیو فینسنگ کی، آپ نے اس کے آئی ایم ای آئی نمبر سے اس کو ٹریس آؤٹ کیا، کیا آپ نے یہ سسٹم سے اس کو پرسو کر کے ملزمان کو پکڑنے کی کوشش کی؟ تو یہاں پر مدعی مقدمہ نہیں پوچھ رہا ہوتا، یہاں پر اوپر سے سسٹم پوچھ رہا ہوتا انہیں، سسٹم میں وہ موجود ہے کہ اس کا کیا کیا ابھی تک آپ نے، تو وہ انہوں نے ڈھونڈ لیا۔ اب اسی طرح ایک اور دوست ہے میرے بہت اچھے، وہ قائد خانے میں رہتے ہیں، انہوں نے ان کا پرس گم گیا، کہیں گر گیا، یعنی کسی نے نکالا نہیں، چلتے ہوئے گر گیا یا کہیں کسی پبلک ٹرانسپورٹ میں بیٹھتے ہوئے گر گیا، اس میں انہوں نے ٹھونس ٹھونس کے $3300 ڈالے تھے، جس کی وجہ سے موٹا ہوا تھا وہ گر گیا۔ اب ان کے ترجمان نے جب جا کے تھانے میں ایف آئی آر درج کروائی، فرسٹ انفارمیشن رپورٹ درج کروائی، تو کیونکہ ترکش نہیں آتی تھی تو اس نے 1100 لیرہ لکھوا دیے، آئی ڈی کارڈ کا لکھوا دیا، قملے کا لکھوا دیا، لیکن وہ $3300 نہیں لکھوایا، جس کی وجہ سے اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر آپ نے ایف آئی آر میں $3300 ہی نہیں لکھوایا اپنا، تو کیا وہ چیز ڈھونڈی جا سکتی ہے جو لکھوائی نہیں ایف آئی آر میں؟ وہ کیسے ڈھونڈی جا سکتی ہے؟ اب اگر آپ کہتے ہیں کہ میرا موبائل نہیں گما، میرا تو موبائل کا کور گما ہے، تو وہ کور ڈھونڈیں گے نا یار، وہ موبائل کہاں ڈھونڈیں گے؟ سسٹم کور ڈھونڈنے کا کہے گا۔ تو یہ لینگویج بیریئر کا بڑا فالٹ ہے۔ اور میں بتاؤں کہ یہاں پر تقریباً 80% فارنرز جو ہیں وہ لینگویج بیریئر کی وجہ سے یہاں پر مسائل کا سامنا کرتے ہیں، اور مصیبتوں سے دوچار ہونے کے بعد گیو اپ کر دیتے ہیں، کیونکہ انہیں جگہ جگہ لینگویج کے لیے بیریئر آتے ہیں، ٹرانسلیٹر چاہیے، ٹرانسلیٹر پیسے مانگتا ہے، ہر وزٹ کے ظاہر ہے ٹرانسلیٹر نے بھی آنا ہے، وہاں پر اپنا ٹائم دینا ہے۔ تو بنیادی طور پر آپ گیو اپ کر جاتے ہیں، لیکن آپ لینگویج پر عبور نہیں لینا چاہتے۔ یعنی آپ جس ملک میں لے رہے ہیں، آپ کو جس ملک میں آپ نے رہنا ہے، آپ نے اپنا مستقبل ڈیسائیڈ کر لیا ہے، آپ فیملی بچوں کے ساتھ شفٹ ہو گئے، آپ 5 سال میں بھی نہیں چاہتے کہ آپ یہاں کی لینگویج جو ہے اس کو آپ سیکھیں اور اس لینگویج کو، اس بیریئر کو عبور کریں، تاکہ آپ کا کمیونیکیشن گیپ نہ رہے اور آپ کسی بھی مصیبت کی صورت میں اپنی پوری کمیونیکیشن پراپر طریقے سے کر سکیں۔ اب میں بتاؤں آپ کو کہ مجھے 3 سال ہے، یعنی پہلا سال تو میرا تقریباً 3.5 سال میں، پہلا سال تو میرا آلموسٹ پاکستان میں گزرا، میں کچھ 6 چکر میں نے پاکستان لگائے۔ بنیادی طور پر 2.5 سال ہے مجھے، لیکن میں نے یہاں پر تومیر کا جو غازی یونیورسٹی کا جو چاروں شعبوں میں، یعنی اسپوکن میں، ریٹن میں، سمری رائٹنگ میں، لسننگ میں، اور ایسے رائٹنگ، یعنی چاروں شعبوں میں نے اس کا ایک امتحان پاس کیا ہے، اور میرے خیال میں شاید 18-20 ہزار پاکستانیوں میں سے کوئی 1 درجن کے قریب ہوں گے جنہوں نے یہ ایفرٹ کی ہیں، اور شاید 2-3 ہوں گے جن کے پاس یہ سرٹیفکیٹ ہوگا، انہوں نے باقاعدہ سرٹیفکیٹ لیا ہو لینگویج کا۔ لیکن کیونکہ مجھے پتا تھا کہ یہ بیریئر ہے، اور ایک صحافی ہونے کے ناطے یہ میرے لیے بہت بڑا بیریئر تھا، خبروں کی ترسیل اور خبروں کی یعنی تعاقب میں اس کا بہت کلیدی کردار تھا، بنیادی بیریئر تھا میرے لیے۔ تو مجھے پتا تھا کہ میں نے اسے عبور کرنا، اور میں نے کیا اسے، اور الحمدللہ میں سرٹیفائیڈ ہوں۔ میں نوٹری میں بھی ٹرانسلیٹ کر سکتا ہوں، اور خود بھی مجھے کہیں بھی کسی ٹرانسلیٹر کی ضرورت نہیں ہے، میں ہر ڈپارٹمنٹ میں خود سے نمائندگی کر سکتا ہوں۔ تو یہ بنیادی طور پر بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر جو سسٹم ہے وہ یابانجی یا ترکش کو نہیں دیکھتا، سسٹم اپنی پرفارمنس دیکھتا ہے، اور پرفارمنس دیکھتے ہوئے انہوں نے آپ کے لیے نہیں اپنے لیے کام کرنا ہے، اور انہوں نے نہ آپ سے چائے پینی، نہ پیٹرول ڈلوانا ہے، نہ آپ سے کھانا کھانا ہے، لیکن آپ کی ایف آئی آر کا جواب دہ وہ ہیں۔ تو یہ 2-3 اگزامپل تھیں یہاں پر پاکستانیوں کے اس طرح کے معاملات تھے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے اپنے کیس میں بھی جو مجھے یعنی گالی گلوچ کیا گیا، دھمکیاں دی گئیں، اس میں جب میں وکیل کے ذریعے گیا تو مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ میں 8-10 ماہ وکیل سے ہی پوچھتا تھا کہ یار کچھ ہوگا بھی یا نہیں ہوگا۔ پھر ایک دن یہ ہوا کہ صاحب جی جو یہاں پر پراسیکیوٹر کو کہتے ہیں، اس نے جج کو سزا ریکمینڈ کر دی کہ جی واقعی یہ سب کچھ پروف کے ساتھ موجود ہے۔ اب اس کی مئی کی ڈیٹ ہے، تو میں بڑے صبر کے ساتھ اس کا انتظار کر رہا ہوں۔ مجھے ایک مرتبہ بھی پولیس اسٹیشن نہیں جانا پڑا، یعنی پہلی مرتبہ اسٹیٹمنٹ دینے کے لیے گیا، اس کے بعد مجھے نہیں بلایا انہوں نے،
اور ایک مرتبہ میں نے اسٹیٹمنٹ صاحب جی یعنی پروسیکیوٹر کے پاس جا کے دی. اس کے بعد نہ مجھے کبھی کہیں کسی نے بلایا، نہ میں نے کسی کو شوق سے جا کے کھانا کھلانے کی یا پیٹرول ڈلوانے کی آفر کی. سسٹم چل رہا ہے، سسٹم اپنا راستہ خود لے رہا ہے. تو جس معاشرے میں آپ آتے ہیں اس کا سسٹم سمجھیں، اور سب سے بڑا جو ہے لینگویج بیریئر ہے اس کو عبور کریں. اگر آپ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ آپ نے یہاں رہنا ہے تو آپ کو یہاں سے ان کی زبان میں ان سے بات کرنے میں اور ان کو معاملہ سمجھانے میں اور اپنے آپ کی وکالت کرنے کے لیے آپ کو اہل ہونا چاہیے. بہت شکریہ.